जी स्टूडेंट्स, डे 4 है और डे 4 में भी हम 3 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इसमें जो है वो हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे हम। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव एंड वेव मोशन? एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। वेव क्या है? वेव जो है हम इसको उर्दू में बोलते हैं लहर। वेव इज a process of transferring energy from one place to another without the transfer of matter। अब जैसे पानी में जो लहरें बनती हैं, वो पानी में जो लहरें होती हैं वो बेसिकली एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है। मैटर उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी उसके अंदर आती है और वही एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। इसी का नाम क्या है? वेव है। वेव इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। उसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ उस मैटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, जो कि आपको वेव की शक्ल में नज़र आती है। वेव मोशन क्या है? अब इसको मोशन में अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो कुछ यूं करेंगे। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम, जैसा कि हम वाटर यहाँ पर मीडियम अपने जहन में बिठा लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जब वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जाती है मीडियम, उस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो पार्टिकल्स उस मीडियम के जब वाइब्रेटरी मोशन उसके अंदर उन पार्टिकल्स के अंदर आती है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वेव मोशन। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time, this phenomena is known as wave motion। अब wave motion या wave की जो है वो दो basically जो categories जो है वो दो हैं। There are two categories of waves, mechanical waves and electromagnetic waves। इन दोनों में जो खास फ़र्क है वो मीडियम का है। इसमें मीडियम होगा, इसमें मीडियम नहीं होगा, मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स को हम डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर प्रॉपर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, साउंड वेव्स, इन सब में जो है आपका जो है वो ज़रिया जो है वो लाजमी होता है। जैसा कि पानी है, आवाज़ के लिए हवा है, और स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए जो है वो वहाँ पर स्प्रिंग का होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके मुकाबले में क्या होती हैं? द टाइप ऑफ वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जांपल क्या है? रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, हीट रेज हैं और लाइट वेव्स हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी है पिछली क्लासेस में, कि इनको किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हीट वेव्स को देखें या रेडियो वेव्स को देखें तो इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये स्पेस में भी उसी तरह ही ट्रैवल करती हैं जैसे ये इस मीडियम वाली जगह पे जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो इन वेव्स को किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ये दो मैकेनिकल वेव्स की जो है वो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की आप याद रखिए, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है दोनों को। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। There are two types of mechanical waves, transverse waves, longitudinal waves और compressional waves। इनको longitudinal भी कहा जाता है और compressional waves भी कहा जाता है। दोनों को यहाँ पर हम इनके दरमियान में differentiate करते हैं। अच्छा, the type of mechanical waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves। मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो ऐसी waves जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेट करें। ये देखें, ये वेव है आपके पास, इसमें आप ये देख सकते हैं जो एंगल होता है ये मीन पोजीशन है इसकी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये यहाँ पर एंगल क्या बनता है? 90 का। तो वो
جو میکینیکل ویو کی ٹائپ جس کے اندر پارٹیکلز جو ہیں وہ موو کریں پرپینڈیکولر ٹو دی ڈائریکشن پروپیگیشن آف ویو. یہ دیکھیں آپ یہاں سے ویو جو ہے وہ جیسے پانی میں ویو بنتی ہیں تو اس میں جو ویو ہوتی ہے وہ میکسیمم ایمپلیٹیوڈ یا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ گین کرتی ہے. تو ان کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اپنی مین پوزیشن سے 90 کے اینگل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ایسی ٹائپ آف میکینیکل ویوز کیا کہلاتی ہے؟ ٹرانسورس ویوز کہلاتی ہے. جیسا کہ واٹر ویوز پروڈیوس ان روپ. جب آپ روپ کو ایک سائڈ کو باندھ کے اور دوسری سائڈ سے اس کو آپ جرک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اس میں ویو پروڈیوس ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ٹرانسورس ویوز ہوتی ہیں. لانگیٹیوڈنل ویوز کیا ہے؟ دا ٹائپ آف میکینیکل ویوز ان وچ پارٹیکلز آف دا میڈیم وائبریٹ parallel to the direction of propagation of waves. Waves produce in a mass attached to the spring, جو کہ ہم نے ڈے 1 میں جو کوشچن پڑھا تھا اس میں جو اسپرنگ کے ساتھ میس اٹیچ تھا وہ جو ویو اس میں پروڈیوس ہوتی ہیں وہ بیسیکلی میکینیکل ویوز ہی ہوتی ہیں, لیکن اس کی یہ ٹائپ ہوتی ہے لانگیٹیوڈنل ویوز ان کو کہا جاتا ہے. اور ساؤنڈ ویوز بھی جو ہے آپ کے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ لانگیٹیوڈنل ویوز ہی کہلاتی ہیں. کوشچن نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ڈے 4 کا لاسٹ کوشچن ہے. ڈو میکینیکل ویوز پاس تھرو ویکیوم دیٹ از ایمپٹی اسپیس. کیا میکینیکل ویوز ویکیوم سے پاس ہو سکتی ہیں جو کہ ایک خالی جگہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی میڈیم نہیں ہے؟ یہ ایک کانسیپچل کویسچن ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو میکینیکل ویوز ریکوائر میڈیم فار دیئر پروپیگیشن. ان کو ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہوا نہ ہو تو آواز پروڈیوس جو ہے وہ آواز نہیں ہوگی, تو اگر ہوا ہوگی تو آواز ہوگی. تو میکینیکل ویوز اسی طرح کی ہوتی ہیں جن کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. میکینیکل ویوز however are pressure fluctuations and cannot occur without a material medium. میٹیریل میڈیم اگر موجود ہوگا تو پریشر ہوگا, اور اگر میڈیم نہیں ہوگا تو پریشر بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو پریشر کی فلکچویشنز ہوتی ہے, کمی بیشی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے میکینیکل ویو جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اب ہم ویکیوم کی طرف آتے ہیں کہ ان ویکیوم آف اسپیس دیر آر نو پارٹیکلز. اس میں پارٹیکل ہوتے ہی نہیں ہیں, کوئی میڈیم ہی نہیں ہوتا, کوئی مٹیریل میڈیم ہی نہیں ہوتا, وہ ایبسنٹ ہوتا ہے. سو میکینیکل ویوز کین ناٹ پاس تھرو ویکیوم. ویکیوم میں میکینیکل ویوز پاس ہو ہی نہیں سکتی, اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ویکیوم میں کسی قسم کا کوئی میڈیم نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ اسپیس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسپیس میں جو ہے وہ آواز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر میڈیم ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے. امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی بک میں یہ سائٹ میں دی گئی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ کنزسٹ آف الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈز پرپینڈیکولر ٹو ایچ ادر. مطلب جو سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اس میں الیکٹرک جو ویوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو اس کا میگنیٹک ایفیکٹ ہوتا ہے جو اس کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ سورج سے زمین تک پہنچتی ہیں. اور یہ کنزسٹ ہی, مشتمل ہی ان دو چیزوں پہ ہوتی ہیں, ایک الیکٹرک فیلڈ پہ اور ایک میگنیٹک فیلڈ پہ. الیکٹرک فیلڈ کیسے ہوتے ہیں؟ جو وہ چارجز ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ فوٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں, اور لائٹ جو ہے آپ کو فوٹونز لائٹ کی شکل میں نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وہ اس کے ارد گرد پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ پرپینڈیکولر ہوتی ہے, 90 اینگل پہ اس میں پروڈیوس ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ان دو فیلڈز پہ کنزسٹ کرتے ہیں. ڈے 4 آپ کے جو 5 days کا ٹاسک تھا اس میں سے ڈے 4 پہ ہم آ چکے ہیں, اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. یونٹس آف کے سی. آپ نے 9th میں پڑھا ہے, کیمسٹری میں, فزکس میں ڈفرینٹ آپ کے پاس فزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں تو ان کے یونٹس ہوتے ہیں. تو آپ کے سی کے یونٹس دیکھیں گے, اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کے سی کے یونٹس فکس نہیں ہوتے. کے سی کے یونٹ ہر ریئیکشن کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اس کی ڈیریویشن آپ نے دیکھنی ہے. آپ کے سامنے ایک ریئیکشن ہے, ہائیڈروجن آیوڈین. ہائیڈروجن گیس آیوڈین گیس سے ریئیکٹ کر کے کیا بنا رہی ہے؟ ہائیڈروجن آیوڈائڈ. ہائیڈروجن مولیکولر فارم ہے, کتنے ایٹمز ہیں؟ 2. آیوڈین کے کتنے ایٹمز ہیں؟ 2. اور وہ مل کے ہائیڈروجن آیوڈائڈ کے کتنے مولز بنا رہا ہے؟ 2. یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ڈبل ایرو بائی ڈائریکشن ہے. اب اس ریئیکشن کا کے سی ایکسپریشن یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, یہاں سے اس کو ادھر لنک کریں. کے سی ایکسپریشن کیا ہے؟ پروڈکٹس اوور ریئیکٹنٹس.
پروڈکٹس آپ کے پاس کیا ہے؟ ہائیڈروجن آیوڈائڈ، اور اس کے اوپر نمبر آف مولز آپ کے پاس کیا ہیں؟ 2. اسی طرح آپ کے پاس ریئیکٹنٹس میں کیا ہے؟ ہائیڈروجن انٹو آیوڈین، اور درمیان میں آپ نے ملٹیپلائی کا سائن لکھنا ہے، پلس کا سائن نہیں لگانا. کیسی ایکسپریشن آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب اس کے بعد یونٹس کی باری آتی ہے. یونٹس آپ نے ہمیشہ کیا پٹ کرنے؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب. تو ہائیڈروجن آیوڈائڈ کی جگہ میں کیا لکھ دوں گی؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب. ہائیڈروجن کی جگہ پہ میں کیا لکھ دوں گی؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب. اور یہاں پہ ہائیڈروجن آیوڈین کی جگہ پہ میں کیا لکھ دوں گی؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے؟ اسکوائر، تو وہ اسکوائر ادھر مینشن ہونا چاہیے کہ وہ اسکوائر ہے. اب ان کی کٹنگز ہم کر دیتے ہیں میتھس کے رولز کے اکارڈنگ، جو آپ نے لاز آف ایکسپوننٹ پڑھے ہیں نا میتھس میں، اس کے اکارڈنگ. تو اب خود دیکھیں یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن دیکھیں ادھر پار 2 ہے، وہ 2 پار ہے، تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ کٹ ہو جائیں گے. تو اس کا یونٹ کیا آئے گا؟ نو یونٹس. اب ضروری نہیں ہر ریئیکشن کا یونٹ نو ہوگا، آپ نے ہر ریئیکشن کے لیے الگ الگ یونٹ کو سالو کرنا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ریئیکشن ہے نائٹروجن ہائیڈروجن مل کے کیا بنا رہی ہیں؟ امونیا. نائٹروجن N2 ہائیڈروجن H2 اور وہ مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ NH3 امونیا. نائٹروجن کے کتنے مولز ہیں؟ 1. ہائیڈروجن کے کتنے مولز ہیں؟ 3. اور وہ کتنے مولز آف امونیا بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2. اب سب سے پہلے ہم اس کا کیا لکھیں گے؟ KC ایکسپریشن. KC ایکسپریشن میں کیا آئے گا ہمارے پاس؟ پروڈکٹ اوور ریئیکٹنٹ. پروڈکٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ امونیا. NH3 کو ہم اسکوائر بریکٹس میں لکھ دیں گے، نمبر آف مولز 2 ہیں، اس کو پار بنا دیں گے. ڈیوائڈڈ بائی ریئیکٹنٹس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ نائٹروجن اور ہائیڈروجن. نائٹروجن کو ہم لکھ دیں گے N2 اور ہائیڈروجن کو لکھ دیں گے H2، اور اس کے اوپر پار کیا آ جائے گی ہمارے پاس؟ 3. ٹھیک ہے، نمبر آف مولز ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے؟ 3. اب یونٹس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یونٹس میں ہم نے جدھر جدھر وہ ریئیکٹنٹس لکھے ہوئے ہیں ان کے فارمولاز، وہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب، مول پر ڈیسی میٹر کیوب، مول پر ڈیسی میٹر کیوب. تو مول پر ڈیسی میٹر کیوب کی پار کیا ہو جائے گی ہمارے پاس؟ 2. یہاں پہ ہمارے پاس پار کیا ہو جائے گی؟ 3. اور یہاں پہ ہمارے پاس پار کیا ہو جائے گی؟ 1. اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے اکارڈنگ ٹو لاز آف ایکسپوننٹ. اب آپ خود دیکھیں اگر میں اس کو کٹ کروں، یہ 2 پار اور یہ 2 پار کینسل ہو جائے گی، تو 1 اور 1 کمبائن ہو کے ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 2. کیونکہ لاز آف ایکسپوننٹ تو آپ کو سمجھ آتے ہیں نا، اگر میں اس کے اکارڈنگ کٹنگ کر لوں تو 1 اور 1 اور لاز آف ایکسپوننٹ میں کیا ہے کہ اگر کوانٹٹیز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہوں تو ان کی پاورز ایڈ ہو جائیں گی. اب یہ 2 پار اور یہ 2 پار کینسل ہو گئی ہیں، تو یہاں پہ ایک رہ گیا، 1 رہ گیا، کیونکہ 2 کینسل ہو گیا، 3 میں سے 1 رہ گیا. یہ 1 اور یہ 1 یہاں پہ اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پار ہے؟ 1 اور 1 کمبائن ہو کے ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 2. اب ہم بریکٹ کھولتے ہیں. پھر لاز آف ایکسپوننٹ کیا ہے کہ بریکٹ کے باہر جو پار ہے وہ اندر جتنی بھی کوانٹٹیز ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گی. تو یہ پار مول کے اوپر کیا آ جائے گا؟ اسکوائر، اور ڈیسی میٹر کیوب کے پاس کیا آ جائے گا؟ 6. 3 2 6. پھر میں ان کو ڈینومینیٹر سے کدھر لے کے جاؤں گی؟ نیومیریٹر میں. تو جو پوزیٹیو ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ نیگیٹو میں. اور جو نیگیٹو ہے کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ پوزیٹیو میں. تو یہ یونٹ کیا ہو جائے گا؟ مول -2 ڈیسی میٹر کیوب 6. تو اب دیکھیں پچھلے ریئیکشن میں تو یونٹ نو یونٹ تھا، لیکن اب اس ریئیکشن کا یونٹ کیا ہے؟ مول اسکوائر ڈیسی میٹر کیوب. تو اسی طرح ہر ریئیکشن کا یونٹ ڈفرینٹ ہوگا. سو the need is that you need to solve. یہ صرف دیکھنے سے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو آپ کو ساتھ اپنی کاپی کھول کے پریکٹس کرنا پڑے گا، اور جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگ اس کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. اب آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز اور ہیں. نائٹروجن اور آکسیجن ریئیکٹ کر کے کیا بنا رہے ہیں؟ نائٹروجن مونو آکسائڈ، نائٹروجن N2 آکسیجن O2. یہ ریئیکٹ کریں، یہ KC ایکسپریشن آپ کے سامنے ہے، پروڈکٹس اوور ریئیکٹنٹ. پروڈکٹ میں NO ہم لکھیں گے raised to the power 2. 2 کیا ہے؟ اس کے نمبر آف مولز. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ریئیکٹنٹ آ جاتے ہیں. ریئیکٹنٹ میں 2 مالیکیول ہیں، نائٹروجن اور آکسیجن. اب اس کے KC ایکسپریشن کے بعد ہم اس کے یونٹس ڈرائیو کریں گے. مول پر ڈیسی میٹر کیوب جو آئے گا NO کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب. اور پھر ادھر N2 کی جگہ پہ بھی ہم کیا ویلیو لکھیں گے؟ مول پر ڈیسی میٹر کیوب. اب میتھس میں لاز آف ایکسپوننٹ کے اکارڈنگ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے. آپ خود دیکھیں 1 + 1 یہ دونوں پارٹس 2 ہو جائیں گی، 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، تو اس کا کیا آنسر آ جائے گا؟ نو یونٹ. اب ہمارے پاس نیکسٹ ریئیکشن ہے جس میں ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریئیکٹ کر کے واٹر اور کاربن مونو آکسائڈ بنا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ریئیکٹنٹ ہیں اور یہ پروڈکٹس ہیں. اسی طرح ہم KC ایکسپریشن لکھیں گے. اگر آپ نے پچھلے دنوں پریکٹس کی ہے جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا، تو اب KC ایکسپریشن لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پروڈکٹس اوور ریئیکٹنٹ واٹر اینڈ کاربن مونو آکسائڈ ڈیوائڈڈ بائی ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن.
اب یہاں پہ 1 مول ہے, تمام ویلیوز, تمام جو ہمارے پاس اینٹیٹیز ہیں ان میں ہم ان کی یونٹس پٹ کر دیں گے, مول پر ڈیسی میٹر کیوب, نیومریٹر ڈینومینیٹر کی کٹنگ ہو جائے گی تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا, نو یونٹ. اب آپ کو یہ بھی ساتھ لکھ کے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی آپ کی بک میں جو ایگزامپلز موجود ہیں آپ کو ان کی بھی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دن کا ایک ہی ٹاپک تھا, کیونکہ یہ ٹاپک زیادہ تر پریکٹس سے کنسرن کرتا ہے, تو آپ نے مجھے تو سن لیا لیکن آپ کو اس کے ساتھ لکھنا بہت ضروری ہے. تو اب آپ سالو کریں, اب آپ پریکٹس کریں. سیلف اسیسمنٹ 9.3 میں نے آپ کے لیے, اس میں سے کچھ چیزیں میں نے سالو کی ہیں, باقی میں نے آپ کے لیے اسپیئر کی ہیں. آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ ریویو ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 5 اور کوشچن نمبر 6 بھی آپ کو سالو کرنا چاہیے, اور ٹیکنیکلی آپ کو زبانی سالو کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہے تو آپ اس کو زبانی سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانی سالو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ ریورس بیک ہوں اور آپ دوبارہ جا کے اس کو پڑھیں, میرے لیکچر کو سنیں اور پھر سالو کریں. اسٹوڈینٹس, the best thing is that you need to solve these units اور write these units. آج کے دن کا یہی ٹاسک ہے, کوشچن نمبر 5 اور 6 کو سالو کریں, سیلف اسیسمنٹ 9.3 کو سالو کریں اور کوشش کریں کہ اس کو زبانی سالو کریں. آج یہیں تک ہے, کل ہم انشاءاللہ آگے اس چیپٹر کے مزید ٹاپکس پڑھیں گے. Dear student, today day 4 of your first class of HODs for the subject of biology. اور اب تک ہم نے بیسکس پڑھ لی تھی گیشیس ایکسچینج کے حوالے سے, اور پلانٹس میں گیشیس ایکسچینج کس طرح سے ہوتا ہے یہ پڑھ لیا تھا. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن ریسپائریٹری سسٹم. آپ کا ریسپائریٹری سسٹم جو گیشیس ایکسچینج کے لیے یوز ہوتا ہے, آپ کے باڈی میں موجود ہے, اس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کنٹینس 2 parts. اس کو ہم 2 میجر پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, the air passageway and the lungs. Air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. آپ کا ایئر پیسج وے وہ پورا راستہ ہے, یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے آکسیجن گزر کے آپ کے لنگس تک پہنچتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے لنگس سے گزر کر آپ کی ایئر پیسج وے سے ہوتی ہوئی ہوا میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. دا پیسج آف دا ایئر کنسسٹ آف فالوئنگ پارٹس. ایئر پیسج وے کے مین پارٹس کون سے ہیں؟ نوسٹرلز. نوسٹرلز آپ کے parts of your nose that is present on your face, اور وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہوا کو ریسیو کرنے کے لیے. دوسرا پارٹ نیزل کیوٹی ہے, اس کے بعد انٹرنل نوسٹرلز ہیں, اس کے بعد یہ پارٹ نیچے کی طرف جاتا ہے فیرنکس, پھر لیرنکس, ٹریکیا, برونکائی, برونکیولز, الویولر ڈکٹ اینڈ الویولائی. میں ایک بار پھر یہ سارے نام ریکال کر دیتی ہوں آپ کے لیے. نوسٹرلز, نیزل کیوٹی, internal nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar ducts, alveoli. اب یہ چیزیں پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی, یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے. This is the diagram of air passageway and lungs. تو یہ آپ کے پاس nostrils, external, نتھنے بھی انہیں اردو زبان میں کہتے ہیں, یہ آپ کی پارٹس ہیں on your face. ہوا وہاں سے انٹر ہوتی ہے, اور یہ جو خالی جگہ یہاں پہ یہ نیزل کیوٹی ہے. نیزل کیوٹی سے ہوتے ہوئے جب وہ نیک ریجن میں آپ کے گردن کے ریجن میں بینڈ ہو کے ہوا جا رہی ہوتی ہے تو اس ریجن کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فیرنکس. یہ ریجن تھوڑا سا اور نیچے ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ لیرنکس. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فیرنکس یہاں سے یہاں ادھر کنیکٹڈ ہے لیرنکس, اور یہاں پہ ایپیگلیوٹس بھی موجود ہے. گلیوٹس از دا اوپننگ آف دا ٹریکیا. ٹریکیا از جو وینٹ پائپ, اس کی اوپننگ کیا کہلاتی ہے؟ گلیوٹس کہلاتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو آپ کو تھوڑا سا پورشن دکھایا یہ آپ کا فوڈ پائپ ہے, اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ آپ کو ووکل کارڈز بھی موجود ہیں جو ادھر شو نہیں کیے گئے. بیسیکلی لیرنکس آر یور ووکل کارڈز. ووکل کارڈز وہ ہیں کہ جس سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے جب آپ بولتے ہیں, جیسے اب میں بول رہی ہوں تو ووکل کارڈز کی وائبریشن کی وجہ سے بول رہی ہوں. اب یہاں پہ میں ایک چیز تو بعد میں ڈسکس کروں گی, پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب آپ دیکھیں یہ آپ کی اورل کیوٹی ہے جس سے آپ فوڈ انٹیک کرتے ہیں اور آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں, دونوں کام آپ سائملٹین, جب آپ کھانا کھاتے ہیں فوڈ انٹیک کرتے ہیں تو دونوں کام سائملٹینیسلی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو فوڈ ہے وہ دیٹ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دا ایسوفیگس. لاسٹ ایئر آپ نے پڑھا تھا اور میں نے وہاں بھی آپ کو کلاس میں ویڈیو دکھائی تھی, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے
کہ کس طرح سے یہ پروسیس سکسیسفل ہوتا ہے. تو اس کو سکسیسفل بنانے میں کس کا رول ہے؟ ایپیگلیوٹس کا. کیونکہ جب فوڈ یہاں سے جا رہی ہوتی تو ایپیگلیوٹس کس کو کور کر لیتا ہے؟ ٹریکیا کو. تو فوڈ جو ہے وہ کدھر ڈائریکٹ ہوتی ہے؟ ٹورڈز دا ایسوفیگس. فوڈ کا کوئی بھی پارٹیکل آپ کی ٹریکیا میں نہیں آتا. تو اس کے لیے کیپ کے طور پر، لڈ کے طور پر کون کام کرتا ہے؟ ایپیگلیوٹس. لیکن ویسے نارملی جو ہے وہ ایپیگلیوٹس اس کو کور نہیں کرتا اور ہوا جو ہے وہ گزر کے جاتی رہتی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کھانا کھانے کے دوران بولیں گے تو آپ کے ووکل کارڈز وائبریٹ کریں گے. ووکل کارڈز اس ریجن میں موجود ہیں جدھر میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں نا پوائنٹر کی مدد سے. ووکل کارڈ اس ریجن میں. اب آپ بولیں گے تو ووکل کارڈز وائبریٹ کریں گے کیونکہ آواز تو ووکل کارڈ کی وائبریشن سے پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایپیگلیوٹس ٹریکیا پہ نہیں رکے گا. سانس تو آپ لے رہے ہیں، ہوا تو مسلسل آ رہی ہے، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں اور ساتھ بول بھی رہے ہیں. اگر یہ تینوں کام آپ ایک ساتھ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ووکل کارڈز کی وائبریشن کی وجہ سے ایپیگلیوٹس جو ہے وہ گلیوٹس کو کور نہیں کرے گا. تو چانسز ہیں کہ فوڈ پارٹیکل کین سلائڈ انٹو دی ٹریکیا اینڈ دیٹ کین بی ویری ڈینجرس. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران خاموش رہیں. آپ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. گلیوٹس کے بعد یہ پورشن یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کو جائے گا. لیرنگس، یہ والا پورشن لیرنگس ہے. لیرنگس کے بعد یہ جو پورشن جس پہ آپ کو رنگ سے نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ رنگ بنتے ہیں تو اس کو ٹریکیا کہتے ہیں. ٹریکیا از یور ونڈ پائپ. اور یہ جو آپ کو اس کے اوپر بلیکش سے رنگ نظر آ رہا ہے، بیسیکلی اس کے اوپر سی شیپ کارٹیلیجینیس رنگز ہوتے ہیں. کارٹیلیجینیس رنگز، کارٹیلیج سافٹ بون ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہوا جب گزرے تو یہ کولیپس نہ کرے. یہ پھر تھوڑا سا نیچے کی طرف یہ ٹریکیا ہے، یہ جب تھوڑا سا نیچے کی طرف جائے گا تو یہ برونکائے میں ڈیوائیڈ ہوگا. ایک برونکائے آپ کے ایک لنگز میں چلا جائے گا اور دوسرا برونکائے آپ کی دوسری لنگز میں جائے گا. لنگز میں جا کے اس کی ایکسٹینسو برانچنگ ہوگی. یہ آپ کو بلیک کلر کی برانچز نظر آ رہی ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ برونکیولز. ہر برونکیول کے اینڈ پہ گریپ لائک سٹرکچر ہے. یہ دیکھیں سائڈ پہ ڈائیگرام ہے. یہ جیسے انگور کا گچھا نہیں ہوتا، آپ کی لنگز ایسے خالی کمپارٹمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے ایلویولائی ہیں اور ایلویولائی کے اوپر کیا ہے؟ نیٹ ورک آف کیپلریز. تو ابھی میں نے آپ کو صرف یہ سٹرکچر ایکسپلین کیا آپ کے ریسپائریٹری ٹریک کا پارٹس کے ساتھ کہ وہ کیسے انٹر لنک ہوتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہوا آئے گی ادھر سے نیزل کیوٹی سے گزرتے ہوئے، کہاں سے گزرے گی؟ فیرنگس. فیرنگس کے بعد کدھر جائے گی؟ لیرنگس. لیرنگس کے بعد کدھر جائے گی؟ ٹریکیا. ٹریکیا کے بعد برونکائے اور برونکائے کے بعد برونکیولز. تو جیسے ہی وہ برونکائے سے ادھر پہنچے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایئر پیسج وے. برونکیول سے ہوتی ہوئی وہ کہاں پہ پہنچ جائے گی؟ ایلویولائی میں. اور ایلویولائی سے وہ کدھر جائے گی؟ بلڈ میں. کیونکہ ایلویولائی کے اوپر کیا ہے؟ بلڈ کیپلریز. تو وہ آکسیجن جو ہوگی وہ ڈیفیوز کرے گی کیونکہ ایلویولائی میں اس کی ہائی کنسنٹریشن ہے، تو وہاں سے وہ ڈیفیوز کر کے کدھر جائے گی؟ کیپلریز میں. سمجھ آیا آپ کو ورکنگ آپ کے ریسپائریٹری سسٹم کی کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کی ورکنگ کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ڈائیگرام ڈرا کریں، بے شک اپنی بک سے دیکھ کے ڈرا کریں، اور آپ نے لیبل ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے. صرف ڈائیگرام ڈرا کر کے نہیں چھوڑنا اور بک سے یہ والا پورشن پڑھنا ہے. ایک پوائنٹ اور مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ جو ایئر پیسج وے ہے آپ کا دیٹ از لائنڈ ود میوکس اینڈ سیلیا. کیوں یہ لائنڈ ہے؟ میوکس کیوں موجود ہے اور سیلیا کیوں موجود ہے؟ ایون نیزل کیوٹی میں ہیئرز موجود ہیں. کس لیے؟ کہ جو ہوا آتی ہے اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو اس کو انٹریپ کر لیں تاکہ ہوا کو صاف کر کے لنگز میں بھیجے. یہ نیچرل میکنزم اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ کو سیف رکھنے کے لیے. اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے اس میں میوکس موجود ہے، لیکوڈ موجود ہے ادھر ساری جگہ پہ. میوکس فلوئڈ ہے، وہ کس لیے؟ اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے. کیونکہ ہوا باہر سے آئے گی، اس کا ایکسٹرنل ٹیمپریچر ہوگا، آپ کی باڈی کا ایک انٹرنل ٹیمپریچر ہے. تو اس لانگ ایئر پیسج وے سے گزرتے گزرتے اس کا باڈی ٹیمپریچر آپ کے باڈی ٹیمپریچر سے سملر ہوگا. اب لاسٹ پہ آپ کو یہ اسٹرکچر نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک اسٹرکچر ہے اور اس کے اوپر لنگس آپ کے پڑے ہوئے ہیں. دس اسٹرکچر از ڈایافرام. Diaphragm is actually the boundary between the chest cavity and the abdominal cavity. آپ کے لنگس کہاں پہ موجود ہیں؟ آپ کی چیسٹ کیوٹی میں. آپ کے لنگس کو آپ کے اسکیلیٹل سسٹم کا کون سا پارٹ پروٹیکٹ کرتا ہے؟ رب کیج پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈایافرام ہے. ڈایافرام کے جو نیچے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ کا پیٹ ہوگا، ایبڈومینل کیوٹی ہوگی اور اس میں باقی پارٹس موجود ہوں گے. اب میں جتنی ایکسپلینیشن آپ کو پاسبل وے میں سمجھا سکتی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کے بعد ایک اینیمیشن میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے جو کہ آپ کو دکھائے گا کہ ہوا کیسے موو کر رہی ہے، یہ پارٹس کس طرح اور گیسز ایکسچینج کس طرح ہوتا ہے. اگر آپ کو یہاں پہ کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن رہ بھی گئی ہے تو وہ اینیمیشن سے کلیئر ہو جائے گی. تو آج کے دن اینیمیشن دیکھنے کے بعد آپ نے اس ہیومن ریسپائریٹری سسٹم پہ نوٹ لکھنا ہے اور یہ ریسپائریٹری سسٹم کی ڈائیگرام
ڈرا کرنی ہے. دس ٹاپک از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ لانگ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. The air is filtered by cilia, moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Air moves into the pharynx or throat, the common passageway for food and air. Air continues on to the larynx. The epiglottis, a flap of tissue in front of the larynx, closes off the larynx when swallowing to prevent food from entering. The larynx or voice box contains the vocal folds. The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial tree. The cartilage rings of the trachea prevent the trachea from collapsing. Lungs are spongy tissue with alveoli and blood capillaries. Breathing occurs because of the expansion and contraction of the lungs. The bronchi carrying the air subdivide into smaller branches called bronchioles. At the end of each bronchiole are the alveolar sacs. The alveolar sacs are surrounded by blood capillaries and contain millions of single-layer alveoli cells where the gas exchange takes place. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli and is exhaled. This process is called respiration. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈے 4 کا جو ہے وہ لیکچر شروع کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک جو ہے اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر لکھتے بھی جائیں، پھر آپ نے یاد بھی کرنا ہے. ڈے 3 تک ہم نے الگوریتھم اور اس کے کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ پڑھی تھی. آج کے لیکچر میں ہم فلو چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے. جی بیٹا، آج ہم ڈے 4 میں فلو چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ فلو چارٹ کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ الگوریتھم جو ہے وہ ایک سادہ ترین الفاظ سے کسی بھی پروگرام کو لکھنا اور اپنے کوڈر کو دینا تاکہ وہ کوڈنگ کر سکے پروگرامنگ لینگویج کے اندر رہتے ہوئے، تو اس کو الگوریتھم کہا جاتا ہے. اور فلو چارٹ کے بارے میں ہے کہ اگر ہم پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف الگوریتھم کرتے ہیں تو اسے فلو چارٹ کہتے ہیں. یعنی سمبلز بنا کے آپ کسی بھی مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کا فلو کس طرح جائے گا، پھر کدھر جائے گا، پھر کدھر جائے گا، اور کیسے پروسیڈ ہوگا اور کیسے حل ہوگا، اس کو فلو چارٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ہم نے الگوریتھم کے کچھ ایگزامپلس پڑھی تھی، 4-5 ایگزامپلس جو ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی. ویسے بک کے اندر جو ہیں 14 ایگزامپلس ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو بالکل ایز اٹ از ہیں، ایک جیسی. فلو چارٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. فلو چارٹ کیا ہے؟ فلو چارٹ از دا ڈایاگرامیٹک ریپرزنٹیشن آف این الگوریتھم ہے. کسی بھی الگوریتھم کا جب آپ ڈائیگرام بناتے ہیں تو اسے فلو چارٹ کہتے ہیں. اٹ ڈسکرائب وٹ آپریشن از ریکوائرڈ ٹو سالو اے گیون پرابلم. اس کے لیے آپ کو کن آپریشنس کی ضرورت پیش آتی ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. امپورٹنس آف فلو چارٹ ان سالونگ ا پرابلم. فلو چارٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. فلو چارٹ illustrates the sequence of operation to be performed to solve the problem in the form of a diagram. فلو چارٹ میں آپ سیکوینس جو ہے وہ سارا بناتے ہیں کہ کیسے آپ کا پروگرام جو ہے وہ سالو ہوگا، سیکوینس میں کیسے ڈیٹا کدھر کو جائے گا. کمپیوٹر پروگرامر ڈرا فلو چارٹ بیفور رائٹنگ کمپیوٹر پروگرام. کمپیوٹر پروگرامر جو ہے وہ فلو چارٹ بناتا ہے کسی بھی پروگرام کو، کمپیوٹر پروگرام کو لکھنے سے پہلے. اٹ پرووائڈ این ایزی وے ٹو انالائز اینڈ فائنڈ سولوشن آف پرابلم. یہ ایک انتہائی آسان ترین طریقہ کار ہے کسی بھی چیز کو انالائز کرنے کا اور سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. ونس دا فلو چارٹ از drawn it become very easy. سب سے پہلے جب آپ فلو چارٹ بنا دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی پروگرام کو لکھنا ان ہائی لیول لینگویج. کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں لکھنا آسان، چاہے وہ آپ سی استعمال کریں، C++ کریں، پاسکل کریں، جاوا کریں، جو بھی کریں. اٹ از ویری ہیلپ فل ٹو کمیونیکیٹنگ دا پرابلم سالونگ میتھڈ ٹو ادر پیپل. اور یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی دوسرے شخص کو آپ اگر اپنا سولوشن دکھانا چاہتے ہیں اور اپلیکیشن دکھانا چاہتے ہیں، سافٹ ویئر دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے پورے پروگرام کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ کا جو سیکوینس آف پروگرام ہے وہ کیسے ہے. اٹ آلسو فائنڈ دا فائنڈنگ اینڈ ریموونگ ایررز ان کمپیوٹر پروگرام. اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایررز کو فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ریموو بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرام کے اندر، اور فلو چارٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے. آگے جی اسٹیپس فار ڈرائنگ فلو چارٹ. کیسے آپ وہ اسٹیپس پڑھتے ہیں کہ کیسے آپ
جو ہے فلو چارٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. دا فلو چارٹ ڈیولپر مسٹ determine the following requirement for the given problem of an algorithm before drawing a flow chart. کچھ requirement ہوتی ہیں فلو چارٹ کو بنانے کے لیے. جیسے سب سے پہلے ان پٹ ٹو دا فلو چارٹ کا ان پٹ کا سمبل جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں, پھر پروسیسنگ کا سمبل ڈالتے ہیں, ٹائپ آف پروسیسنگ ریکوائرڈ, پھر ڈیسیجن ٹو بی ٹیکن, اگر کوئی ڈیسیجن ہے یعنی اف کی اسٹیٹمنٹ ہے یس اور نو کی, وہ آپ بناتے ہیں, اور دا آؤٹ پٹ ٹو بی پروڈیوس آفٹر پروسیسنگ, اور سب سے لاسٹ میں آؤٹ پٹ جو ہے اس کا سمبل بناتے ہیں کہ آپ کے پاس ریزلٹ کیا حاصل ہوا, ان پٹ. دا فلو چارٹ ڈیولپر مسٹ نو وٹ ایگزیکٹلی دا ان پٹ ٹو دا فلو چارٹ از. فلو چارٹ ڈیولپر جو ہے وہ سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ فلو چارٹ میں ان پٹ کیا ہوگا, یعنی آپ کن ویریبلس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام حل کرنے لگے, ان پٹ کیا ہے. دا ان پٹ از ڈیٹرمائن فرام دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. ان پٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں, سامنے لے کر آتے ہیں. فار ایگزامپل, دا گیون پرابلم از ٹو بی کنورٹ دا ٹمپریچر فرام دا فارن ہائٹ ٹو سیلسیس, اینڈ ہیئر دا ان پٹ ول بی ٹمپریچر ان فارن ہائٹ. اگر آپ فارن ہائٹ کو سیلسیس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو فارن ہائٹ کی ویلیو آپ دے رہے ہیں یہ بیسیکلی ان پٹ دے رہے ہیں, اور جو ریزلٹ آپ کے پاس نکلے گا وہ سیلسیس میں نکلے گا, وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا, اور اس کے لیے جو فارمولا امپلیمنٹ ہوگا وہ آپ کے پروسیسنگ کے اندر آ جائے گا. یہ طریقہ کار ہوگا ان پٹ, پروسیس اور آؤٹ پٹ کا. پروسیسنگ میں آپ لکھیں گے دا فلو چارٹ ڈیولپر مسٹ ڈیسائڈ وٹ ٹائپ آف دا کیلکولیشن از ٹو بی پرفارمڈ اور وچ فارمولا از ٹو بی اپلائڈ ٹو obtain دا ریکوائرڈ ریزلٹ. پروسیسنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلو چارٹ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا پروسیسنگ سمبل آپ استعمال, کون سا طریقہ کار آپ پروسیسنگ سمبل کے اندر استعمال میں لے کر آئیں گے, کون سا فارمولا لگے گا, ایڈ کرنا ہے, سبٹریکٹ کرنا ہے, ملٹیپلائی کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے, ایریا نکالنا ہے, ایوریج نکالنی ہے, کیا آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے, آپ پروسیسنگ کے اندر اس کو حل کریں گے. جیسے ٹو فائنڈ آف دا ٹرائنگل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پروسیسنگ میں سارا کچھ لکھنا پڑے گا کہ بیس آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ہائٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے, 2 سے ڈیوائڈ ہوں گے تو ایریا کے اندر ویلیو چلی جائے گی. یہ پروسیسنگ میں ہوگا, اور آؤٹ پٹ میں ایریا جو ہے وہ ڈسپلے کے طور پر آ جائے گا, اور ان پٹ کے اندر بیس اور ہائٹ آئے گا. ڈیسیجن کیا ہوتا ہے, ڈیسیجن بلاک کسے کہتے ہیں. دا فلو چارٹ ڈیولپر مسٹ ڈیسائڈ وچ کنٹرول اسٹرکچر, سیکوینس, ریپیٹیشن اور سلیکشن آر ٹو بی اپلائڈ فار دا سولوشن آف دا پرابلم. فار ایگزامپل, سلیکشن اسٹرکچر مسٹ بی اپلائڈ ٹو پرنٹ دا latter grade of the student based on the marks obtained. The selection of the structure will check it will range of the marks fall and accordingly print the grade. Decision میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو if statement ہو, یعنی اگر ایک چیز جو ہے وہ زیادہ ہے ایک چیز کم ہے تو yes no کے لحاظ سے, ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے آپ ڈیسیجن بلاک لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر 2 نمبر دیے جا رہے ہیں اور اس کو چیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کون سا نمبر کسی نمبر سے بڑا ہے تو ڈیسیجن بلاک کے اندر رہ کر آپ اسے کریں گے کہ if a لیٹ سپوز کہ 2 ویریبل ہیں A اور B ہے, if A is greater than B تو لکھا ہوا آ جائے کہ A is greater than B, اور اگر نہیں ہے تو لکھا ہوا آ جائے B is greater than A. تو یہ ڈیسیجن بلاک کے اندر آ جاتا ہے. یا بہت سارے ڈیسیجن بلاک بھی لگ سکتے ہیں, جیسے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس ہیں کہ اگر اس کے مارکس جو ہیں وہ 80 سے ابو ہیں تو وہ گریڈ A لکھا ہوا ہے, اگر 70 سے 80 کے درمیان میں ہیں تو جو ہے وہ 80 سے اوپر ہیں تو A+ لکھا ہوا ہے, 70 سے 80 کے درمیان میں ہیں تو A آئے, B 60 سے اوپر ہیں تو B آئے. یعنی اس طرح کے بہت سارے ڈیسیجن بلاک بھی وہ جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں. اور آؤٹ پٹ کا سمبل جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں لکھا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے, جس میں آپ کا ریزلٹ جو ہے سامنے آتا ہے. تو فلو چارٹ مسٹ پرووائڈ دا ریکوائرڈ آؤٹ پٹ. اگر ہم فلو چارٹ سمبلس کی بات کریں تو کچھ سمبلس جو ہیں وہ دیے ہیں جسے میں بتانا چاہ رہا ہوں. فلو چارٹس آر ڈرائنگ یوزنگ دا اسٹینڈرڈ سمبل. دیز سمبلس ہیو دا اسپیسیفک میننگ اینڈ آر کنیکٹڈ بائی are rows indicating the flow from the one step to another. flow chart symbols are, یہ فلو چارٹ سمبل ہے. فلو لائنس کے لیے یعنی ڈیٹا کہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ سمبل لگے گا. اسٹارٹ اسٹاپ کے لیے یہ سمبل لگے گا, اسٹارٹ یہاں سے ہوگا, اسٹاپ بھی یہیں پہ ہوگا. ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے سیم سمبل ہے, جیسے یہ اس طرح پیرالوگرام ٹائپ کا ایک سمبل ہے. پروسیسنگ کے لیے بالکل یہ سیدھا جو ہے وہ ڈبا ہوگا. اس سے دیکھیے گا بڑے احتیاط سے آپ نے بنانا. پروسیسنگ کے بالکل سیدھا ریکٹینگل ٹائپ کا ڈبا ہوتا ہے. ڈیسیجن کے لیے اس طرح ڈائمنڈ ٹائپ کا اسٹرکچر جو ہے وہ بنے گا. اور کنیکٹر جو ہے وہ ایک پیج پہ اگر پورا فلو چارٹ نہیں بن رہا تو کنیکٹر جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے, اور جہاں پیج ختم ہو جاتا ہے وہاں آف پیج کے طور پر یہ کنیکٹر جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے. یہاں آپ کا بیٹا ڈے 4 جو ہے نا اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے, اور پھر اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈے 5 میں جو ہے نا وہ میں آپ کو بیان کروں گا.